बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आखिर ऐसा क्या था इस सूट में जिसकी ज़िक्र से राबिया की हालत ऐसी हो जाती है और उसे चुप लग जाती है। मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी, मगर मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। खामोश तो अब हो गई थी, लेकिन मेरा पेट बढ़ता जा रहा था। गांव में एक लेडी डॉक्टर ने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। मैं शाम को लेडी डॉक्टर के पास गई और अपना चेकअप करवाया। आगे से लेडी डॉक्टर ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसे सुनकर मेरी रूह तक लरस गई। मैं घर वापस आ गई और कांपने लगी। मुझे बुखार चढ़ गया। सारी रात में बुखार में तपती रही। मैंने खुद को कंबल में छुपा दिया। जवां बेटे की शादी का शौक़ किस माँ के दिल में नहीं होता। मेरे दिल में भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं, मगर मेरी जिद में आकर जो मेरे बेटे ने कदम उठाया उसने मुझे लरसा कर रख दिया। मेरा बेटा काम के लिए शहर जाता, वहाँ से 1 महीने के बाद लौटता, और इस बार जब लौटा तो अकेला नहीं था। हर महीने की 28 तारीख को वो घर लौटता था और आज 28 तारीख थी। मैं उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे की जानिब लपकी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सारी खुशी उड़न छू हो गई। दरवाजे के सामने अपने बेटे के हाथ में किसी लड़की का हाथ देखकर मैं शशदर रह गई। एक खूबसूरत सी लड़की मेरे बेटे के हाथों में हाथ दिए उसके कंधे के साथ नज़रें झुकाए खड़ी थी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन मैं कुछ गलत सोचना नहीं चाहती थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि ये मेरी बीवी है। 25 साला जवान मर्द गबरू बेटा किसी गरीब लड़की से पसंद का ब्याह रचाकर उसे घर ले आया और मैं सिर्फ उसका मुंह तकती रह गई। मैं तो उस अनजान लड़की को देखकर पहले हैरान हुई, फिर वावेला मचा दिया कि पता नहीं किसको उठा लाए हो। इसको निकालो मेरे घर से। इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये गैर लड़की, पता नहीं कौन है और कौन नहीं। मेरी बातें सुनकर मेरा बेटा और बहू दोनों ही परेशान हो गए। मेरे बेटे ने मेरी बहू को इशारा किया कि सामने वाले कमरे में जाओ, और कमरा मेरे बेटे का ही था। तो वो लड़की चुपचाप सर झुकाए उस कमरे में चली गई। फिर मेरे बेटे ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अम्मी, मैं राबिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि इसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। ज़ात पात रंगो नस्ल में क्या रखा है। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरे दिल में 100 अरमान थे, तुमने सारे बहा दिए। मैं उन्हें पूरा करना चाहती थी, अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों का खून कर दिया। मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, अगर आपने राबिया को बहू तस्लीम न किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा से कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं राबिया के बगैर नहीं रह सकता। अमजद की बातें सुनकर मैं सत्ते में आ गई। अमजद मेरा इकलौता बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं उसे खुद से दूर कैसे कर सकती थी। 1 महीना वो घर से बाहर रहता तो मेरी जान सूली पे लटकी रहती, और अब तो वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा है, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और उसे कहा कि तुम बस मुझे छोड़कर ना जाना। अब ब्याह कर लाए ही हो तो मेरे मानने या ना मानने से क्या हो जाएगा। अब मेरी बहू तो वही है। मैं दिल नहीं चाहता था कि इस गैर लड़की को अपनी बहू मानूं, लेकिन बेटे के हाथों मजबूर थी। दिन गुजरते गए, मैंने देखा मेरी बहू बहुत मासूम थी, बाकी लड़कियों की तरह बेहद चालाक बिल्कुल नहीं थी। मेरी बहू ने इस घर में आते ही अगले दिन घर के तमाम कामों में मेरी मदद करवाना शुरू कर दी। मेरा ख्याल रखना, अपने शौहर का ख्याल रखना, घर के हर कामकाज में हाथ बटाना, ये सब आदत मुझे उसकी तरफ खींच रही थीं। अब तो मैंने दिल ही दिल में अपने बेटे की पसंद को सराहा, जो इतने गुणों वाली बहू और लड़की को पसंद करके ले आया था। मैं जब भी अपनी बहू को देखती तो मुझे मेरा माजी याद आ जाता। मेरे जहन के दरीचों में कुछ यादें नुमायाँ होने लगतीं और फिर मद्धम होकर ख़त्म हो जातीं। फिर मैं उन यादों को दिलो दिमाग के पर्दों से हटा देती, क्योंकि मैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहती थी। मैं दिल में राबिया को बहू तस्लीम कर लिया था। अब मैं उसका तारुफ पूरे ख़ानदान में करवाना चाहती थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले मेरे बेटे और बहू के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे, और ये बातें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थीं। ख़ुद को इस तकलीफ़ से निजात देने के लिए मैंने अपने दिल में सोचा कि दावत रख लेती हूँ। फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि इन सब से अच्छा यही है कि अगर मैं अपनी बहू और बेटे का वलीमा धूमधाम से कर लूँ और अपने सारे अरमानों को पूरा कर लूँ। मैंने इस बारे में अपने बेटे से बात की। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो गया और कहने लगा, अम्मी,
آپ نے تو آج دل خوش کر دیا ہے۔ آپ بس بے فکر ہو جائیں، میں ساری تیاریاں کر لوں گا۔ ولیمے کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ بہت اچھے سے کیا۔ میری بہو اور بیٹا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اپنے ولیمے پر دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا اور بہو چاند سے اتری ہوئی معصوم پری۔ تمام گاؤں والوں نے بہت تعریف کی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں برائیاں بھی انہی کے منہ سے نکلتی ہیں، اور ولیمے سے پہلے بھی اگر کوئی رشتہ دار میرے گھر آتا تو 100 طرح کی باتیں بناتا اور منہ بگاڑتا۔ ولیمے کے بعد تو جیسے میری خوشیاں میرے آنگن میں کھیلنے لگی تھیں۔ اپنے بہو بیٹے کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ ولیمے کے تیسرے دن مجھے میرے بیٹے نے کہا، امی اب کام پر واپس جانا ہے، کیونکہ کام کیے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس لوٹنا۔ میں نے سنا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ میرا بہت سارا خیال رکھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کو شادی کے بعد بھی ماں کی پرواہ تھی۔ مجھ سے دعائیں لے کر وہ رخصت ہو گیا۔ اس کو گئے 2 دن ہوئے تھے اور میری بہو نے ابھی تک ولیمے والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ 5 دن سے اس نے یہ سوٹ پہن رکھا تھا، حالانکہ اتنا بھاری نہیں تھا، لیکن غیر آرام دہ ضرور تھا۔ پہلے تو میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا۔ پھر جب 10 دن گزر گئے تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ 10 دن سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ نہانے چلی جاتی اور نہانے کے بعد بھی وہی سوٹ واپس پہن لیتی۔ میرے گھر میں عورتوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، اسی لیے اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر بہو سے کہہ ڈالا، دیکھو بہو، مانا کہ یہ جوڑا بہت اچھا ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں کہ تم نے پچھلے 12 دن سے اسے پہن رکھا ہے۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہم تمہیں اوڑھنے پہننے کو نہیں دیتے۔ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں بنوا کر دیتی ہوں۔ میں نے رابعہ سے کہا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے جوڑا پسند ہے اماں، میں اسے تبدیل تبھی کروں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے رابعہ کے تیور بدل گئے۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور تھوڑا بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیا تو مجھے بے حد عجیب لگا۔ میں اسے جتنا معصوم سمجھ رہی تھی وہ اتنی معصوم تھی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ نے صرف جوڑا تبدیل کرنے کو کہا اور اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی تھی۔ وہ گھر کا کام اب بھی کرتی، لیکن موڈ ہر وقت خراب کیے رکھتی۔ شاید وہ اس وجہ سے ایسا کرتی تھی کہ میں اسے کوئی سوال جواب نہ کروں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج کے بعد میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ امجد آئے گا تو اسی کی شکایت لگاؤں گی، لیکن اس مرتبہ امجد کو چھٹی نہیں ملی۔ اس نے آنے میں دیر لگا دی۔ میں نے فون کر کے کہا کہ وہ اس مہینے نہیں آئے گا تو میں پریشان ہوں گی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی عجیب قسم کا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شروع میں وہ اچھی بن گئی، لیکن بعد میں اپنی اصلیت دکھا دی۔ ولیمے والے جوڑے کی یہ منطق میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے جوڑا ولیمے میں دیا تھا، ویسا ہی جوڑا میں نے پھر سے لے لیا۔ سوچا کہ اس بار یہ جان کر رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور جوڑا دیوار پر ٹانگ دیا تو میں نے چپکے سے جوڑا تبدیل کر دیا۔ اس نے دوسرا والا سوٹ پہن لیا اور مجھے تھوڑا بہت شک ہو رہا تھا کیونکہ اس میں بو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھ سے کہا نہیں۔ بات چیت تو اس نے بند کر رکھی تھی۔ میں اس کا جوڑا لے آئی اور اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے۔ میری بہو نے مجھ سے آ کر کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جا رہی ہے۔ وہ صرف یہ اعلان کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں آئی اور الماری کو کھول کر وہ جوڑا دیکھا۔ مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ پھر دن تک میں نے اسے پہن کر رکھا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اس قسم کا جوڑا پہنا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ بہو کی طرح میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا تبدیل کرنے کو۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں خارش شروع ہو گئی ہے۔ رات کو میں سو گئی، لیکن صبح تک خارش اتنی بڑھ گئی کہ میرا جسم مجھے سوجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خارش کی وجہ سے میں نہانے چلی گئی۔ وہ جوڑا تبدیل کیا، لیکن خارش بڑھتی ہی چلی گئی۔ مجھے لال لال دھبے بھی پڑ رہے تھے اور عجیب سی سوجن ہو رہی تھی۔ میری بہو واپس آ گئی، میرا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ نہ جانے میری بہن نے میرے بیٹے سے کیا کہا جو میرا بیٹا بھی اب مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 دن رہنے کے بعد امجد واپس چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر نوکری کرتا تھا۔ وہ لوگ اسے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے،
لیکن اسے چھٹیاں بہت کم ملتی تھیں۔ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تب میری بہو نے وہ سوٹ تبدیل کر لیا، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا اور پیٹ بڑا ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میں نے جب سے وہ سوٹ پہنا تھا تب سے میری حالت ہو گئی تھی، یعنی کہ سوٹ میں کچھ تھا، کوئی راز تو تھا جو میری بہو بھی اسے بدل نہیں رہی تھی۔ تم جادوگر ہو، تم نے مجھ پر جادو کیا ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، بتاؤ کون سے پیر بابا سے تعویذ لے کر آئی ہو جو میری یہ حالت ہو گئی ہے؟ جب میرا ضبط جواب دے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ جو کہ سرخ ہو چکا تھا اور پھول چکا تھا وہ اپنی بہو کو دکھاتے ہوئے کہا، اماں خدا خدا کرو، میں کیوں تم پر جادو کروں گی؟ میری بہو نے سر پکڑ لیا، تو پھر میری ایسی حالت کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جب سے تم آئی ہو تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں تمہیں اچھی لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اچھی نہیں ہو۔ میں نے رابعہ سے کہا، اماں میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم کہہ رہی ہو کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ رابعہ کو میری بات بری لگی، اس نے آگے سے یہ جواب دیا، جب سے میں نے تمہیں سوٹ تبدیل کرنے کا کہا تب سے تم نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، کیسے مان لوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو؟ ہماری بحث بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سوٹ کا ذکر کیا تو رابعہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، ایک بار پھر سے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ اب تو دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا اس سوٹ میں جس کے ذکر سے رابعہ کی حالت ایسی ہو جاتی اور اسے چپ لگ جاتی؟ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خارش تو اب کم ہو گئی تھی، مگر پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول رکھا تھا۔ میں شام کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اپنا چیک اپ کروایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں گھر واپس آ گئی اور کانپنے لگی، مجھے بخار چڑھ گیا۔ ساری رات میں بخار میں کام کرتی رہی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا۔ میری حالت ایسی تھی مجھے پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں بار پھر مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ میری انا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ میں تو بس ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے جو بھی کہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا، اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بخار میں تپ رہی تھی اور سو گئی۔ صبح دیر سے اٹھنے کی ہمت کی تو چکر آنے لگے اور میں پھر سے بستر پر گر گئی۔ بے بسی سے میرا دل کیا کہ میں رابعہ کو آواز دوں کہ مجھے دوا دے، مجھے چائے ناشتہ دے کر میری حالت غیر ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس سے نہیں کہا۔ سوچا کہ اگر اسے احساس ہوتا تو خود ہی میرے پاس آتی۔ دوپہر تک جب میں پڑی رہی تب رابعہ میرے پاس آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میری صحت صحیح نہیں ہے۔ اماں تم ٹھیک ہو؟ ناشتہ کر لو۔ رابعہ نے چائے پراٹھا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا، میں نے فوراً کھانا شروع کیا تو مجھے اپنی حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ اماں تمہیں تو تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ آواز دے دیتی۔ میں سمجھی تو مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے کمرے سے نہیں نکل رہی۔ رابعہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو میں اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ تمہیں اگر میری فکر ہوتی تو میری خیر خبر لے لیتی، میں نے ناراضگی والے انداز میں کہا۔ فکر ہے تو آئی ہوں نا، رابعہ نے مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئی، ورنہ تو مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تم شاید رات کو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، بتاؤ اماں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے سوال پر تو جیسے میں پریشان ہو گئی۔ میں کیسے اسے بتاتی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا، اور اگر میں نے بتا دیا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گی، پھر امجد کو بتا دے گی، میری کتنی بدنامی ہوگی علاقے میں۔ خود اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی ایک ڈاکٹر جھوٹ کیوں بولے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بہو کو کچھ نہیں بتایا، مگر میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ آ گیا 2 دن کے لیے۔ اماں مجھے تیری حالت صحیح نہیں لگ رہی، چل میرے ساتھ میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، امجد نے کہا تو میری روح ہی لرز گئی، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کے بعد امجد کے سامنے بھی وہی بات دہرا دی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود امجد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی امجد کے سامنے وہی بات دہرائی جو مجھ سے کہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر امجد غصے میں آ گیا اور مجھے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اماں مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں تجھے ایک پارسا عورت سمجھتا تھا، میری ماں تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امجد غصے میں آپے سے باہر آ گیا اور فوراً ربیہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا امجد؟
ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ان کی حالت؟ بتاؤ تو صحیح ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رابعہ نے کہا تو امجد نے غصے سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا وہ میں دہرا نہیں سکتا، امجد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بچوں کی طرح اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر۔ پھر اس نے سب سچائی رابعہ کو بتائی۔ مجھے لگا شرم کے مارے میں زمین میں گھر جاتی تو بہتر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں تو بیوہ ہے۔ رابعہ نے حیران ہو کر کہا، تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گی جبکہ وہ ڈاکٹر ہے؟ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور یہی بتایا ہے کہ اماں امید سے ہیں۔ امجد کہہ کر پھر سے رونے لگ گیا۔ رابعہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے امجد، تمہاری بیوی جادوگرنی ہے یا کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے۔ میں بھی پھٹ پڑی ان دونوں کے سامنے۔ دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ماں، یہ میری بیوی ہے، کوئی جادوگرنی نہیں۔ امجد نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں امجد، یہ لڑکی بہت عجیب ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے کہا تو امجد نے سوالیہ نظروں سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر رابعہ کی طرف۔ کیسی حرکتیں اماں؟ کھل کر بتاؤ، امجد نے پریشان ہو کر کہا۔ تم جانتے ہو جو سوٹ میں نے اسے ولیمے میں دیا تھا، اس نے پورا مہینہ وہ سوٹ پہنے رکھا۔ جب میں نے اس سے سوٹ تبدیل کرنے کو کہا تو اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے ویسا ہی ایک سوٹ بنوایا، اس سوٹ کی جگہ رکھ دیا۔ اس نے وہ والا سوٹ پہن کر دیکھا، اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ اس صورت میں ضرور اس نے کوئی جادو کروایا ہوگا، میں نے کہا تو امجد نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اماں تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی تم نے ولیمے والا سوٹ سارا مہینہ پہنے رکھا؟ امجد نے اپنی بیوی سے سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ پھر سے اڑ گیا۔ دیکھا تم نے امجد، جب بھی میں اس سوٹ کا ذکر کرتی ہوں اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھو پھر سے اس کی یہی حالت ہے۔ یہ جادوگرنی ہے، اس تو کر دیا ہے اور سب اسی کا نتیجہ ہے۔ رابعہ اب خوفزدہ سی امجد کو اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا اس قسم کا رد عمل دیکھ کر امجد بھی شک میں پڑ گیا۔ اماں سچ کہہ رہی ہیں، میں نے واقعی وہ سوٹ پورا مہینہ پہن کر دیکھا، لیکن یقین کرو میں جادوگرنی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس گھر میں کوئی جادو کیا۔ رابعہ نے جواب دیا۔ تو پھر جواب دو، تم نے سارا مہینہ سوٹ کیوں پہنے رکھا؟ اس کو پہننے کے بعد میری یہ حالت کیوں ہوئی؟ میں نے غصے سے کہا تو اس نے بتانا شروع کیا۔ اصل میں اماں میں امجد سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب امجد مجھ سے نکاح کر لے گا تو میں شادی والا سوٹ پورا مہینہ پہن کر رکھوں گی۔ ہماری شادی کا تو کوئی فنکشن نہیں ہوا، البتہ ولیمہ ہوا۔ میں نے ولیمے کا سوٹ پہن کر اپنی منت پوری کرنے کے لیے مہینہ پورا کیا اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ رابعہ نے جواب دیا، مگر دونوں کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی، میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، امجد ہم ایسا کرتے ہیں کہ اماں کو شہر لے جاتے ہیں، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے تصدیق کروا لیتے ہیں۔ مجھے گاؤں کی اس لیڈی ڈاکٹر پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کی ڈگری ہی جعلی ہے، اسی لیے یہ چھوٹے سے گاؤں میں آ کر بیٹھ گئی ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، ورنہ اگر اتنی بڑی ڈاکٹر ہوتی تو شہر کیوں نہیں جا رہی؟ اگر یہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھی ہے تو اتنی فیس کیوں لیتی ہے؟ رابعہ کی بات پر میں اور امجد دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ اس کی بات مانتے ہوئے امجد مجھے شہر لے گیا اور میری بیماری کی تصدیق ہو گئی۔ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ رسولی تھی جس میں خارش اور سوجن اسی رسولی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے گھر واپس آ کر اسے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ولیمے والا سوٹ منت پوری کرنے کے لیے اس نے پہنا تھا۔ ہم نے اس کی نیت پر اتنا شک کیا، حالانکہ اس نے کوئی برا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس جعلی ڈگری والی لیڈی ڈاکٹر کے خلاف پولیس میں کمپلین کی اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ ایسی جعلی ڈگری والی ڈاکٹر کا یہی انجام ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے اناڑی اور جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہوا اس وقت جو ہم نے صحیح فیصلہ کیا، ہمارا گھر ابھی خوشحال ہے۔ ڈاکٹر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی جوان کنواری لڑکی ہوتی اور یہ لیڈی ڈاکٹر اس کو ایسا کہتی تو اس لڑکی پر کیا گزرتی، کتنی بدنامی ہوتی۔ جب تک سچائی پتہ چل چکی ہوتی تب تک تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔